बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनीका निसार। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इकोनॉमी राउंड अप। नाज़रीन, पाकिस्तान को मईशत के हिसाब से आगे बढ़ाना है तो डेफिनेटली कुछ चीदा ऐसे मसले हैं जिनको हल करना बड़ा अहम है। इनका सद्देबाब ना हुआ तो फिर पाकिस्तान इकोनॉमिकली आगे जाना बड़ा मुश्किल काम है, जिसके अंदर बिलखुसूस कुछ वो वादे जो हुकूमत करके आई थी, इलेक्शन जिस बुनियाद पर जीते थे, यानी एक वो वादा कि लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, उजालों के अंदर अंधेरों को तब्दील कर देंगे, ये तमाम वो वादे जो कि लोड शेडिंग के हवाले से किए गए थे। दूसरा मसला पाकिस्तान के कर्जे का मसला था, सर्कुलर डेट आते ही खत्म किया और बाकी कशकोल तोड़ने की बातें हुई। अभी भी ये कहा जा रहा है कि 2018 तक कशकोल टूट जाएगा, लेकिन हम आए रोज देखते हैं कि किसी ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह से, चाहे वो IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, ADB हो, कहीं ना कहीं से कर्जा लिया जा रहा होता है। ऐसे में पाकिस्तान की जो हद है कर्जे की वो भी अबूर हो गई है। इस हवाले से भी बात करेंगे और आखिरी सेगमेंट में बात करेंगे हम टेक्नोलॉजी के हवाले से कि तेजी से दुनिया के अंदर तब्दीलियां आ रही हैं, टेक्नोलॉजी तब्दील हो रही है और टेक्नोलॉजी ऐसा लगता है कि वो किरदार भी अदा करने लग जाएगी जो इंसान अदा कर रहा है। तो ऐसे में क्या हम तैयार हैं या नहीं तैयार, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फारूक सलीम साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले सर्कुलर डेट पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये भी तारुफ करवा दूं कि हमारे साथ अरशद अब्बासी साहब भी मौजूद है, वाटर एंड पावर के एक्सपर्ट हैं। इनसे भी जानेंगे कि आखिर लोड शेडिंग खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रही। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ में सबसे पहले आऊंगी। 1986 से अखबारों में हम पढ़ रहे हैं कि इस साल लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी, वही चीज आज हम पढ़ रहे होते हैं अखबारों के अंदर, फर्क क्या पड़ा? और वही जो बताया जाता है कि आज से 4 साल पहले 6000 मेगावाट का गैप था, फिर 2 साल पहले बताया गया कि 5000 का रह गया, अब वही अखबारों में छप रहा है कि वही 6-7 हज़ार मेगावाट का जो गैप है वो ख़त्म होने पे नहीं आ रहा। अब्बासी साहब SDPI में स्कॉलर भी हैं, इनका जितना प्रैक्टिकल तजुर्बा ऑन द फील्ड भी रहा है उतना शायद पाकिस्तान में कम लोगों का होगा। अब्बासी साहब 10, 12, 15 साल गुजर गए, लोड शेडिंग की बीमारी जो है, लोड शेडिंग का कैंसर जो है, वो हमारा पीछा नहीं छोड़ती है। देखिए, हुकूमत 48 वादे, अभी अनीका ने वादों का जिक्र किया, मैंने एक्चुअली 2013 के जो मंशूर था PMLN का, उसमें वादे गिने हैं। 48 दफ़ा बिजली के हवाले से वादे किए गए थे और वादा किया गया था कि ना सिर्फ मुहैया की जाएगी बल्कि वो सस्ती बिजली भी होगी। लोड शेडिंग की बुनियादी वजह बताएं, क्या ऐसी बात है जो हुकूमत की समझ में नहीं आ रही, उन नीयत का फुकदान है, बुनियादी रूट कॉज? डॉक्टर साहब, पहली तो बात यह है कि एक बेसिक बात जिसकी गुज़िश्ता 2-3 साल से मैं भी लड़ रहा हूँ मिनिस्ट्री ऑफ वाटर पावर से, कि भाई डेटा, अदाद-ओ-शुमार। इस दुनिया में जहाँ पे हर के पास मोबाइल टेलीफोन है, दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है और हमारे पास ये फैसिलिटी अवेलेबल भी है, लेकिन हम उसको ऑनलाइन नहीं करते। ये क्या वजह है? ये कैसा मुल्क है जिसमें हर जो मिनिस्टर वाटर पावर हर 2 घंटे बाद आता कहता है जी आज शॉर्टफॉल इतना है, ये दिस इज नॉनसेंस। हर चीज़ आजकल ऑनलाइन, इवन हमारे पास जो NTDC का सेंटर है उसमें अवेलेबल है, बल्कि नेपरा रेगुलेटर ने कहा है कि आप काइंडली ज़रा हमें तो कर दो। पूरी दुनिया में, इवन इंडिया में, मोदी अगर प्राइम मिनिस्टर बना तो उसके कुछ उसके बड़े इनिशिएटिव थे। एक ये था कि गुजरात जहाँ पे वो चीफ मिनिस्टर था, उसका डेटा उसने ऑनलाइन किया कि कितनी जनरेशन हो रही है, कितनी ट्रांसमिशन हो रही है, और ये कोई रॉकेट साइंस है भी नहीं। अब्बासी साहब, ये आपके दरमियान और हुकूमत के दरमियान जंग हो सकती है डेटा का, मेरा डेटा से कोई ताल्लुक नहीं आपका तो बिजली चाहिए। डॉक्टर साहब देखें ना, डेटा जब तक आपके पास लोड शेडिंग नहीं, डॉक्टर साहब देखें ना, जब तक आप डायग्नोज नहीं करते, आपके पास डेटा नहीं आता, अदुशुमार नहीं आते, तो फिर हम क्या करेंगे? एक बात। दूसरी बात है, अभी तक एक्चुअली ये जो मिनिस्ट्री वाटर पावर है ये बड़ी लुक्रेटिव मिनिस्ट्री है, एक जिसे कहते हैं ना प्राइज मिनिस्ट्री है। अब आप देखें ना, दोनों चीज़ें जब कंबाइन हो जाएं कि आपने भी, आप जो भी मिनिस्टर यहाँ पे पहले गया है, मैं यही कहूँगा कि उसके पर कोई ना कोई केस तो बना हुआ है। फिर ये इतना बड़ा पाए है एनर्जी का आपके पूरी इकानमी में, और इसमें आप कहें कि डेडिकेटेडली या बड़े ईमानदारी से कोई काम करता होगा, तो वो हमारी खाम ख्याली है। वो पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। अगर आपको वजीर बना दिया जाए इस वजारत का, तो क्या आप नतीजा क्या निकालेंगे? बीमारी की तशखीस क्या करेंगे? उसका इलाज कैसे करेंगे? इलाज करना है लोड शेडिंग का। डॉक्टर साहब, सबसे पहली बात यह है कि मेरिट किसका? मेरिट ऑर्डर ऑफ द पावर प्लांट। हमारे पास कैपेसिटी आज भी 25,000 से ऊपर है, और डिमांड जो है हमारी, पहली बात है हमें पाकिस्तान में डिमांड का भी नहीं पता, जिसमें एक ऐड कर दूं, आज भी एज ऑन 1 जून 2017 हमारे पास सेंक्शन लोड 62,000 मेगावाट है। अब हम सप्लाई कितनी कर रहे हैं कि जी 15,000 या 17,000, और कहते हैं 2,000 शॉर्टफॉल है।
بھائی کوئی خیال کرو کہ آپ کے پاس ابھی ڈیمانڈ کا بھی نہیں پتہ ڈیمانڈ کتنی ہے. پاکستان میں تو بیسک یہ کہ آپ پہلے صحیح ڈیمانڈ کیلکولیٹ کرو ہے کتنی. ہماری ڈیمانڈ میری اسسمنٹ کے مطابق اس وقت 32,000 میگا واٹ سے کم نہیں ہے. گرمیوں کے مہینے میں یا جی گرمیوں کے مہینے. اور یہ جو بتاتے ہیں کہ جی یہ شارٹ پوچھیں ان سے بھائی اس کی جسٹیفیکیشن لے کے ہو, یہ کس نے آپ کو کیلکولیٹ کر کے دی ہے, یہ کیا پیرامیٹرز ہے. آپ اپنا سینکشن لوڈ دیکھیں, آپ جنریٹ کتنا کر رہے ہیں, اور پھر کہتے ہیں جی آپ کا گیپ اتنا. ہماری کیپیسٹی سب سے پہلے جو جنریشن کیپیسٹی وہ بھی کم ہے, ایک بات ہے. دوسری بات ہماری ٹرانسمیشن کی کیپیسٹی جس پہ آپ اکثر ڈسکس بھی کرتے رہتے ہیں, پوچھتے بھی رہتے ہیں, پرووک بھی کرتے رہتے ہیں. اور پھر جو سب سے جو میرے خیال میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جو یہ جو فلاسفی آئی ہے نا 2-4 سال سے کہ جو بجلی نہیں فاؤز میں جو بل نہیں دیتا اس کی بجلی بند کر دے. ڈاکٹر صاحب اگر آپ کو ایک اسٹیٹ دکھایا جائیں, یہ پروگرام بڑا لمیٹڈ سا ہے, 50 یونٹ والے جو ہمارے پاس ہیں وہ تقریباً 43% ہے پورے پاکستان کی پاپولیشن کا, اور 100 والے اگر یہ دونوں ایڈ کر لیں تو یہ 65 to 70% بنتا ہے. تو آپ اگر 10 سال میں ایڈ کریں تو دیکھیں کہ 50 یونٹس والے اور 100 والے یہ بڑھ رہے ہیں, یعنی لوگ پاورٹی میں نیچے آ رہے ہیں. آپ کی بات مان جاتے ہیں کہ ڈیٹا ہمارے پاس نہیں ہے, ڈیٹا آن لائن کرنے چاہیے, لیکن لوڈ دیکھیے یہ حکومت یہ کہتی ہے کہ پیداواری صلاحیت کی کمی ہے. پچھلے 2-3 سال میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پھیتے دبا دب کٹے جا رہے ہیں, اور نئے پلانٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے گرڈ کے ساتھ لگا دیے ہیں. پیداواری صلاحیت کو ہم 9,000 میگا واٹ بڑھا دیں گے, لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی, یہ حکومت کہتی ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں ایک اور بات ہے, یہ جو پہلی بات یہ کہ کوئی بھی جو پاور پلانٹ ہے جب وہ آتا ہے گرڈ میں آتا ہے یا ان لائن فلیٹ میں آتا ہے تو اس کا ایک ٹیرف نپرا مقرر کرتے ہیں, جی اتنا ٹیرف ہونا چاہیے, اتنی بجلی قیمت ہونی ہے. جیسے ہی وہ چلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جو انہوں نے اسسمنٹ کی تھی یعنی یونٹ 5 روپے کا بننا چاہیے وہ 6 روپے کا بن رہا ہے. جو نپرا کی جو قیمت ہوتی, قیمت کی اتنی قیمت ہونی چاہیے, پتہ لگتا ہے کہ جی پاور پلانٹ کا 5 نہیں 7 روپے ہے. وہ جو ڈفرینس ہے وہ گورنمنٹ کو سبسڈی دینی پڑتی ہے. وہ جو سبسڈی ہے وہ آہستہ آہستہ پائل اپ ہوتے ہوتے سرکل ڈیٹ بنتا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے, میں آپ کے پروگرام میں بتاتا ہوں, ایک رپورٹ بھی ابھی گورنمنٹ کو دینے لگے ہم کہ دیکھیے آپ کی سلیکشن پاور پلانٹ کی کون سی ہے, کیونکہ یہ جو ٹیرف ہے یعنی بجلی کی قیمت, اس میں تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں 70 to 80% جو کمپوننٹ ہے جو قیمت بنتی ہے جو بل دیتے ہیں وہ فیول کی ہے. ہمارے پاکستان میں نیپرا نے یہ آج تک ڈٹرمن نہیں کیا کہ کسی پاور پلانٹ کی فیول کا کمپوننٹ کتنا ہونا چاہیے, یعنی ایفیشنسی کتنی ہونی چاہیے. یہ نیپرا کی رسپانسبلٹیز میں سے آتا ہے. یہ ڈاکٹر صاحب ہمارے نیپرا ایکٹ میں یہ چیز ہے ہی نہیں ہے. اگر اس کو کمپیئر کریں انڈین الیکٹرسٹی ایکٹ 2003 کے ساتھ, وہ ایک کمپریہنسو ایک ایکٹ ہے, تو آپ کہیں گے یہ ساری بنیاد کی جڑ کہاں پہ ہے, تو یہ جسے کہتے ہیں نا کولیکٹیو رسپانسبلٹی فیلئر ہے. نپرا آپ دیکھیں, سچی بات یہ ہے کہ جو ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہوتا ہے جس نے ساری عمر جو ہے وہ ہر ایک ہمیں خود بتاتے ہیں, جی دیکھیں جی میں وہاں پہ ڈپٹی کمشنر رہا ہوں, ریٹائرڈ بیوروکریٹس جن کا کوئی تعلق نہیں, میرٹ پہ بھرتی نہیں ہو رہی. دیکھیے نا نیپرا ریگولیٹر کا یہ حال ہے, منسٹری کا یہ حال ہے کہ منسٹری میں بتاؤں کوئی بندہ وہاں پہ پروفیشنل نہیں ہے. میں آپ کو آن ریکارڈ بتا سکتا ہوں وہاں پہ نہیں ہے, پروفیشنل نہیں ہے. اگر کوئی کہتا ہے تو جھوٹ ہے. اچھا ایک چیز ہے باجی صاحب, اکنامک سروے حکومت نے ریلیز کیا ہے اور اس میں اس نے بجلی کتنی پیدا ہوئی, پیداواری صلاحیت نہیں پیدا کتنی ہوئی, وہ مالی سال 2016 جولائی سے مارچ تک وہ کہتے ہیں کہ 1,01,970 یونٹس ہم نے پروڈیوس کیے تھے مالی سال 2016 میں. اسی کا کمپریبل پیریڈ مالی سال 2017 جولائی سے مارچ تک پیداوار جو بجلی ہوئی ہے پیدا ہوئی ہے وہ 85,206 ہے. یہ ذرا سمجھا دیجئے کہ پیداواری صلاحیت تو بڑھتی چلی جا رہی ہے لیکن ایکچول بجلی کی پروڈکشن جو ہے وہ 2016-2017 اگر کمپیئر کریں تو وہ گر گئی. ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے بڑی بنیادی بات آپ نے کی ہے جو نارملی میرے خیال میں ایک عام آدمی کو یا ایک عام صارف کو یا پبلک کو نہیں پتہ ہوتا, کہ ایک ہوتی کیپیسٹی جو ہم بات کر رہے ہیں, یہ بھی جو بات کر رہے ہوتے ہیں جی اتنے سے میگا واٹ لگ گئے ہیں, اتنی میگا واٹ کی کمی ہے. اصل چیز ہے بجلی پیدا کتنی ہوئی, یعنی یونٹ کتنے بنے. تو جب آپ کہتے ہیں نا یونٹ کتنے بنے یا پیدا کتنی ہوئی, تو وہ آپ کے خیال وہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ اگر اس میں کوئی چینجنگ بھی ہے تو بڑی فریکشنل چینج ہے. تو حکومت کہہ رہی گر گئی ہے اور حکومت بھی کہتی گر گئی ہے, یہ بات بھی ہے. نہیں تو ہمارے پاس پیداواری صلاحیت تو بڑھتی چلی جا رہی ہے, تو پیداوار کیوں گر رہی ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہی تو $1 بلین کوسچن ہے
کہ اگر کوئی ان کا آڈٹ کرے بٹھا کے کہ بتائیں بھائی آپ کی پیداواری صلاحیت تو یہ ہے، آپ ایڈ بھی کیے جا رہے ہیں، لیکن آپ نے جو ترسیل کی ہے ایک عام صارف تک اگر پورے پاکستان میں دیکھیں تو وہ کم ہوئی ہے. بلکہ میں آپ کو ایک اور سٹیٹ دوں، 2007 میں تقریباً ایک صارف اندازاً سال کے 5000 یونٹ ایک ایوریج کے استعمال کرتا تھا. اب 2016 میں تقریباً اس میں اندازاً 19 to 18% ڈراپ آیا ہے، یعنی جو پر صارف ہے بجلی اس میں کمی آئی ہے. تو کسی طریقے سے بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ منسٹری آف واٹر پاور یا ہمارا جو بجلی کا جو ہے جو فرنٹ ہے اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے یا بہتری آئی ہے، تو جواب ہے بالکل نہیں. پر کیپٹا بیسس پہ ہم کم بجلی آج بالکل کم بل گئی. یہ تو معیشت وہ جو کہہ رہے ہیں ترقی کی طرف بڑھ رہی ہے، وہ بجلی کے بغیر کیسے ترقی ہو سکتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب انجن ہے، ہم نے یہی سنا تھا وہ جب یونیورسٹی میں پڑھتے تھے کہ اکنامک گروتھ کا انجن بجلی ہے. کون کہتا ہے؟ یہ دیکھیں ایک سمپل، تو اگر انجن ایسا چل رہا ہے تو پچھلی بار دیکھیں میری بات، ایک بات آج ہم ایک بات طے کرتے ہیں. فرمائیے. پہلی بات یہ سارا ایک سمپل میتھمیٹکس ہے. میتھمیٹکس میں 2 × 2 4. اس میں جو فکشن ہے نا، اس میں اب دنیا بھر کے بڑے براڈ کاسٹنگ ہاؤسز لے آئے، نیوز ویک لے آئے، کب تک وہ گلوریفائی کریں گے چیزوں کو کہ جی بہت اچھا کام کیا، بہت اچھا، کتنے اچھے کوئی خاتون ٹویٹ چلائے گی. میتھمیٹکس جو آپ بات کر رہے ہیں میتھمیٹیکل بات کر رہے ہیں کہ بھئی آپ کا سکور یہ رہا ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ ہم کسی کو یہ ہم ایسی قوم کو ایک باتیں بتا رہے ہیں جو کہ کرکٹ فوبیا پہ آپ کو کتنا مطلب اس قوم کو کرکٹ کا وہ جنون ہے. تو آپ کہیں گے جی اسکور بورڈ میں تو 102 ہے، لیکن نہیں ہے جی 400 ہے 400 ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے. ہم بھی، میں نے جو شروع میں بات کی تھی کہ ہمیں جو اسکور بورڈ ہے بجلی کا وہ دیکھنا، وہ ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے، اور وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہم کر سکتے ہیں. اچھا بھائی صاحب، کل سے کچھ بات چیت سن رہے ہیں کہ نیپرا کا جو قانون ہے اس میں کچھ ترمیم کی جا رہی ہے، اور وہ ایک لفظ کہا جا رہا ہے فل کاسٹ ریکوری ہم نے کرنی ہے. جو اپنے سبسڈی کا ذکر کیا، وہ کہتے ہیں کہ جو 400 ارب روپے کے گردشی قرضہ جات کٹھے ہو گئے ہیں، کوئی 400-500 ارب انہوں نے پاور ہولڈنگ کمپنی میں رکھا ہے، اس کو آہستہ آہستہ سارا کنزیومر کے اوپر، صارف کے اوپر ڈالنا ہے. یہ فل کاسٹ ریکوری کا کیا معاملہ ہوگا؟ چلیے اس کا جواب دیتے ہیں. ارشد صاحب ابھی بریک کی طرف جانا ہے، بریک کے بعد جواب لیں گے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ وہ لائیو ڈیٹا جو کیا گیا تھا اس کو بند کر دیا گیا، شٹ ڈاؤن کر دیا گیا. پھر اس کے بعد جو ہمارا بجلی گھر چلتا ہے اس کے ٹربائن میں مسئلہ آ جاتا ہے، یہاں بھی بہت سارے پرابلمز ہیں. پھر یہ جو بات کی ہے نیپرا ساری کی ساری چیزیں کنزیومر پہ ڈال دے گا، اس حوالے سے بھی بات کریں گے. لیکن ابھی بریک کی طرف جانا ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، شو کو کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین، نیپرا کے حوالے سے سوال کیا تھا ڈاکٹر صاحب نے بریک پہ جانے سے پہلے، بجلی کے حوالے سے سارے کی ساری چیزیں صارف پہ ڈال دینا. ارشد صاحب اس کا جواب دے دیجیے گا. ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے میں ایک بات بتا دوں، ایک چھوٹی سی اسائنمنٹ کی تھی آج سے 3-4 سال پہلے کہ پاکستان کا جو نیپرا ایکٹ ہے اس کو کمپیئر کیا تھا دنیا کے باقی ایکٹس میں، باقی جو ریگولیٹر ہے. تو ایک الیکٹرسٹی ایکٹ 2003 انڈیا کا تھا، تو ذرا خیال تھا کہ کلاس بائی کلاس کمپیئر کرتے ہیں. تو کہاں یہ 5-6 پیجز کا ہے اور کہاں وہ اراؤنڈ 150 پیجز کا. تو ایک بات دیکھی تھی کہ پوچھا تھا چیئرمین سے، یار کبھی اس میں کوئی تبدیلی بھی آئی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں تبدیلی بالکل آئی ہے. اور تبدیلی کیا تھی کہ جب ہم نے ایک بندے کو اپائنٹ کرنا تھا چیئرمین نیپرا، تو اس کی کوالیفیکیشن میچ نہیں کر رہی تھی. یہ بات دیکھیں نا، ریکارڈ ہے جو اس میں امینڈمنٹ ہے وہ پڑی ہوئی ہے. تو ہم نے اکارڈنگلی نیپرا ایکٹ تبدیل کیا. تو بڑی خوشی کی بات ہے، یہ نیپرا ایکٹ تبدیل بھی کر رہے ہیں کچھ. لیکن تبدیل کیا ہونا چاہیے تھا؟ اس میں تو بڑی لمبی ریکمنڈیشن تھی کہ دیکھیے اس کی ایفیشنسی پاور پلانٹس کی اتنی ہونی چاہیے، دیکھیے آپ کو لائیو ڈیٹا یہ ہونا چاہیے. پھر جو بڑا مسئلہ کلائمیٹ یعنی بلا بڑی لمبی چھوٹی ڈیٹیل تھی. اچھا ابھی پھر دوبارہ سے بات کر رہے ہیں. اب آپ نے جو بات کی ہے نا، وہ بات یہ کی ہے کہ فل کاسٹ ریکوری. دیکھیں ایسے ہوتا ہے کہ جب یہ ٹیرف لینے کے لیے کوئی بھی پاور پلانٹ آتا ہے یا کوئی آئی پی پیز آتا ہے یا جن کو آتا ہے جیسے، تو کہتے جی ہماری ایفیشنسی اتنی ہے، ہمارا فیول کاسٹ کمپوننٹ اتنا ہوگا. اب بالکل کسی کی بھی ٹیرف ڈیٹرمنیشن دے کے جب ایکچولی جب رن کرتا ہے تو پتہ لگتا ہے نہیں جی وہ جو ٹیرف یعنی بجلی کی قیمت کا وہ حصہ کمپوننٹ جو کہ فیول کا ہے، کیونکہ پاکستان میں 70% پاور پلانٹ وہ ہیں یا جو گیس سے چلتے ہیں یا آئل سے چلتے ہیں، اور اس کی فلیکچویشن ہوتی رہتی ہے قیمتوں کی بھی انٹرنیشنل. تو اب وہ جو فیول کاسٹ کمپوننٹ ہے وہ اس طرح کا نہیں ہوتا جس طرح کا انہوں نے سبمیشن کی ہوتی ہے. پتہ لگتا ہے وہ تو لیس ایفیشینٹ ہے. کیوں؟
نپرا کے پاس کوئی میکنزم ہی نہیں ہے کہ پتہ کریں کہ وہ پاور پلانٹ کس کوالٹی کا آ رہا ہے, کس کیپیسٹی کا آ رہا ہے. پھر ایک اور بات جو اکثر آپ پوچھتے رہتے ہیں, ای پی سی کاسٹ یعنی انجینئرنگ پروکیورمنٹ کنسٹرکشن کاسٹ. جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہواوے کا ٹیلی فون ہے, بتائیں 1200 کا ہے, دبئی میں کتنے کا مل رہا ہے, مینوفیکچر کتنے کا دے رہا ہے. اب یہ جب چلتا ہے تو پتہ لگتا ہے جی نہیں وہ فیول کاسٹ کمپوننٹ تو جی وہ تو بڑا ہائر ہے. نپرا نے پہلے ڈیٹرمنیشن اس پہ دی ہوتی ہے. تو یہ گیپ کور جو گیپ آ جاتا ہے, جیسے آپ نے پہلے کہا کہ وہ جو گیپ ہے وہ قیمتوں کا جو جسے کہتے ہیں جی ٹیرف ڈفرینشیل جسے کہتے ہیں, وہ قیمتیں جو ہے نا وہ کم ہیں. تو اچھا ہمارے ساتھ ہونے کیا والا ہے یہ جب نیپرا کے قانون میں امینڈمنٹ آ جائے گی, وہ 400 روپے کے گردشی کردہ جا تو ہم کو ڈاکٹر صاحب بالکل آپ نے وہ بات کی ہے کہ یہ اصل بات یہ ہے کہ وہ جو کمی تھی یا وہ جو نیپرا کی انکمپیٹنس تھی یا جو آئی پی پیز کی سمارٹنس تھی یا گورنمنٹ کا فیلئر تھا, وہ سارا خمیازہ مجھے آپ کو بی بی کو دینا پڑا. تو اب یہ 800-900 ارب روپے کے ایکسٹرا اخراجات جو حکومت کی نااہلی کی وجہ سے ہیں وہ آپ کو اور مجھے برداشت کرنے رہے ہیں. اب اس ملک میں کوئی بندہ پاور پلانٹ لگاتا ہے, ڈیزل کے بھی چلتے ہیں, اگر وہ 200 روپے پر یونٹ بھی بناتا ہے تو مجھے آپ کو بجلی قیمت دینی پڑے گی. کوئی بار نہیں ہے کہ آپ نے وہ جو تھا نا خواب تھا سستی بجلی والا, کبھی کبھی آپ نے بھی کتنے اس پہ آرٹیکل لکھے سستی بجلی کے آج سے 5 سال پہلے 10 سال پہلے, تو وہ باتیں خالی فکشن ایک اس میں کوئی ڈرامے میں افسانہ رہ گیا. اچھا بھائی صاحب یہ فرمائیے, آپ نے انڈیا کے الیکٹریسٹی ایکٹ کی بات کی, میں دیکھ رہا تھا کہ قائد اعظم سولر پارک, اب سورج تو خدا نے ایک ہی دیا ہے, ہم بھی وہی استعمال کرتے ہیں, انڈیا میں بھی وہی سورج استعمال ہوتا ہے بجلی بنانے کے لیے. ہم نے ٹیرف دے رکھا ہے 14 روپے 85 پیسے, اور ابھی ایک کچھ مہینے پہلے جو ریوا سولر مادھیہ پردیش نے ایک پلانٹ شروع کر رہے ہیں, وہاں پہ وہ پاکستانی روپے 5 روپے اور کچھ پیسے, انڈین روپیز تو وہ 3 روپے سے کم بن رہے ہیں. تو یہ اتنا لمبا فرق کہ ہم 14 روپے 85 پیسے کی بجلی بنا رہے ہیں سورج سے, اور انڈیا جو ہے وہ 5 روپے کی بجلی بنا رہا ہے اسی سورج سے. ڈاکٹر صاحب پہلی تو بات ہے کہ آپ نے بڑی اچھی بینچ مارکنگ کی ہے, آپ نے جس کا ریفرنس دیا ہے ظاہر ہے کہ آپ کے پاس بالکل ڈیٹا ہے, اور آپ نے جو بات کی ہے یہ اتھینٹیکیٹ بھی ہے ظاہر ہے. اور یہ بڑا ایک سوالیہ نشان ہے کہ ہماری قیمت کیپٹل کاسٹ اتنی زیادہ ہے, کیونکہ کیپٹل کاسٹ زیادہ ہے تبھی ٹیرف زیادہ ہے, اور ریوا کی کیپٹل کاسٹ اوبیسلی کم ہے تبھی ٹیرف کم ہے. یہ اسی طرح جیسے آپ نے ایک پروگرام میں ایک بات کی تھی بھئی یہ کیا وجہ ہے کہ جی کول میں ہمارا ٹیرف 8.5 روپے ہے, بنگلہ دیش کا جو ہے وہ 4.5 روپے ہے, وہ بھی کوئلے سے بنا رہے ہیں اور ہم بھی کوئلے سے بنا رہے ہیں. اچھا ایک مینوفیکچرر بھی ایک ہے, یعنی جو پاور پلانٹ کا مینوفیکچرر بھی ایک ہے, تو ساری جو پزل ہے وہ حل ہو جاتی ہے. ہم جو بات کہتے ہیں جی فلاں کتنا ایماندار ہے کتنا نہیں ہے, تو ساری باتیں اس ٹیرف میں پتہ لگ جاتی ہیں. تو انڈیا میں بھی ہے, بنگلہ دیش میں بھی کرپشن. دیکھیں ڈاکٹر صاحب بالکل ہے وہاں پہ, لیکن ایک بات بتاؤں, قیمتیں اسے کہتے ہیں لیول یونیورسل لیولائز کاسٹ آف ٹیرف, وہ کتنی ہے, تو آپ اندازہ لگا لیں کرپشن کا لیول کتنا ہے. اگر ہم یہ میجر کریں کہ کرپشن کا لیول کوانٹم کتنا ہے, تو آپ دیکھ لیں کہ بنگلہ دیش میں ٹیرف کتنا ہے. جو آپ نے جو ریفر کیا ہے, جو بینچ مارک کیا ہے, یا دیٹس اے ویری بریلینٹ ایگزامپل, وہ اور پاکستان, تو آپ کو پتہ لگ جائے گا. کیپٹل کاسٹ بھی میں دیکھ رہا تھا بھائی صاحب, قائد اعظم سولر جو بھاولپور میں لگا اس کی کیپٹل کاسٹ ہے $15 لاکھ, اور ابھی مادھیہ پردیش میں جو سولر پارک لگ رہا ہے اس کی کاسٹ آ رہی ہے $6,90,000, یعنی کہ تقریباً 50%. ڈاکٹر صاحب ایک آپ نے ایک اور بات بھی دیکھی ہوگی, شاید آپ نے, شاید وہ بہت پہلے بنا ہے بھائی صاحب, اس وجہ سے زیادہ. نہیں ڈاکٹر صاحب ایک بات ہے, کمپیٹیٹیو بڈنگ کا پروسیس وہاں پہ کس طرح کا ہوا تھا؟ نہیں, ہم بھی چائنیز کمپنیز میں کمپیریٹیو بیڈنگ کرواتے ہیں, 3-4 چائنیز کمپنیز اکٹھے آ کے بیڈ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اسے پول کہتے ہیں, میں اور تینوں وہاں بیٹھ کے پول کرتے ہیں کہ جی بیڈنگ کریں اس کی. اچھا اس میں جسے کہتے ہیں اگین وہی کرکٹنگ اسپاٹ فکسنگ کسے کہتے ہیں, ہم تینوں مل کے کر رہے ہیں بھائی یہ پرائز رکھنی ہے, کمپیٹیٹیو بیڈنگ سو کال تو ہو گئی. تو ہمارے یہاں اسپاٹ فکسنگ ہو رہی ہے بجلی کے پلانٹ کے حوالے سے. آپ نے جو ایگزامپل کی ہے ریوا کی, اور آپ نے ایگزامپل جو دی ہے کاجن سولر پارک کی, اور آپ مجھے یاد ہے کہ آپ نے آپ پیڈ لکھا تھا, ایک بندے نے جواب دیا تھا. اب کیا جواب ہے جب اتنی جگہ پوری دنیا میں آ رہا ہے کہ انڈیا نے ایک ایگزامپل سیٹ کر دی 700 میگا واٹ کی, 750. یہ جو آپ نے جو ایگزامپل دی ہے, یہ پاکستان کے ہر صارف کو یا ہر سننے والے کو یہ سوال سے کرنا چاہیے کہ بتائیے یہ آپ نے کیا کیا ہے. یہ جو آپ دے دینا کہ الحمدللہ ہم اچھے ہیں, یہ دیکھیں یہ میتھمیٹکس ہے, کوانٹیفائی ہیں چیزیں. 2 + 2 4,
اس میں اگر جمع کریں گے، یہ کریں گے، الفاظی کریں گے تو فائدہ کوئی نہیں۔ اچھا، وجہ آپ بتا رہے ہیں کیونکہ ہم انٹرنیشنل بیڈنگ نہیں کرتے۔ انڈیا میں انٹرنیشنل بیڈنگ کی جاتی ہے، ڈاکٹر صاحب کمپیٹیٹو بیڈنگ، کمپیریٹو بیڈنگ، کمپیٹیٹو دنیا بھر میں سے دیکھیں ڈاکٹر صاحب جینین کمپٹیشن، یہ نہیں کہ میچ وہ آپ نے جو لوگ آ رہے ہیں اس کی ٹینڈرنگ میں جو آ رہے ہیں آفر دے رہے ہیں، بالکل وہاں پہ ایسے ہی ہوا ہے، اس کی ٹینڈرنگ ہوئی ہے، پروسیس ہوا ہے، بڑا ٹرانسپیرنٹ ہوا ہے، اوپن ہوا ہے۔ کیا ہم یہ کام یہاں پہ کرتے ہیں یا ہم نے یہ کام یہاں پہ کیا ہے؟ کون سی بڈنگ؟ اچھا، ہوا سے بھی بجلی بنائی جا رہی ہے، انڈیا میں بھی بنائی جا رہی ہے، پاکستان میں بھی بنائی جا رہی ہے۔ یہاں پہ جب میں نیپرا کی ویب سائٹ دیکھتا ہوں تو وہ بتاتے ہیں کہ 10 روپے اور 60 پیسے پہ ہم ٹیرف دیں گے اور ہوا سے بجلی بنائیں گے۔ انڈیا میں مہاراشٹرا کا جو بورڈ ہے اس میں 5 روپے اور 33 پیسے، پاکستانی 5 روپے 33 پیسے کا، یہاں بھی تقریباً آدھا فرق آ رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب سب سے بڑی بات ہے کہ ٹربائن مینوفیکچرنگ میں سب سے زیادہ جو دنیا میں نمبر 1 ہے وہ چائنا ہے، اور چائنا نے ایک اپنی رپورٹ پبلش کی ہے جو کہ پوری دنیا میں شاید ہم نے بھی کسی جگہ پہ کوٹ کی ہے کہ جو ٹربائن کی قیمتیں تھی 2007 میں یا 2010 میں، ابھی آلموسٹ وہ 45% رہ گئی۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ یہاں پہ جتنا بھی جو ٹیرف ہے ونڈ کا وہ کم ہونا چاہیے، لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارا ٹیرف اوپر جا رہا ہے۔ یہ کس نے کرنا ہے کم؟ دیکھیں یہ جو ایک باپ کہتے ہیں نا پاکستان میں، کون کرے گا؟ تو یہ وہی ایک باڈی ہے جسے کہتے تھے نیپرا، جب آپ نے واپڈا کو ڈسمنٹل کیا کہ جی واپڈا کام نہیں کر رہا، ہم ریگولیٹر الگ بناتے ہیں، ٹرانسمیشن الگ کرتے ہیں، ڈسٹریبیوشن الگ کرتے ہیں، تو دیکھ لیں وہ ایک ورلڈ بینک کا آئیڈیا تھا، میرے خیال میں بڑی بری طرح فلاپ ہوا کہ نیپرا میں جو لوگ آئے وہ جو ٹیرف دے رہے ہیں بجلی کا، ہوا سے چاہے پیدا کرنی ہے، چاہے کوئلے سے کرنی ہے اور چاہے سولر سے کرنی ہے۔ اچھا، کچھ عرصہ پہلے حکومت نے ایک آرڈر نکال دیا تھا کہ جتنی بھی ریگولیٹری ایجنسیز ہیں، نیپرا انکلوڈڈ، وہ وزارتوں کے نیچے چلی جائیں گی۔ پھر آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک آرڈر آیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، حکومت یہ نہیں کر سکتی۔ اب پھر سے سنا جا رہا ہے کہ نیپرا جو ہے وہ وزارت کے نیچے جا رہی ہے۔ وزیروں کا یا وزارت کا یہ کہنا ہے کہ نیپرا بہت تنگ کرتی ہے، روڑے لٹکاتی ہے، رکاوٹیں کھڑی کرتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک بات بتاؤں، ایک چھوٹی رپورٹ لکھی تھی کہ نیپرا کرتی کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ جو ہوتا ہے نا منتھلی کہ جی ہم نے آج 2 روپے قیمت کم کر دی، زیادہ کر دی، کیوں کہ جو آئل سے بجلی بنتی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائس چینج ہوتی رہتی ہے۔ سچی بات ہے، آج سے 4 سال پہلے اس کا ایک پاکستانی نے سافٹ ویئر بنا کے دیا تھا اور وہ ابھی بھی میرے پاس ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جی بھائی یہ رکھ لیں، کوئی ضرورت ہی نہیں آپ کی ٹیرف میں۔ ایک دوسرا لائسنسنگ کرتی ہے۔ تیسرا جو ہے نا یہ جو ٹیرف ڈٹرمنیشن، اگر ہم ایک سول سوسائٹی ایک بنا لیں، آپ کی طرح کے 5-10 بندے اور مل جائیں، ہم یہ کام کر سکتے ہیں کہ ای پی سی کاسٹ کتنی ہے دنیا میں اور ٹیرف کتنا ہونا چاہیے۔ تو اس کا کام یہ کر کیا رہے ہیں؟ اتنی بڑی بلڈنگ، دیکھیں یہ کچھ بھی نہیں کر رہے ایکسیپٹ کہ پاکستان میں بجلی کا بحران ختم نہیں ہو رہا، گورنمنٹ کو کوئی ریگولیٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور کیا اس کا حل کیا ہے؟ مجھے بتائیں اس کا کتنا فائدہ ہے؟ آج ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ یہ لوگ پرفارم کیا کر رہے ہیں۔ دیکھیں نا وہی بات آ جاتی ہے کہ جب ہم پرفارمنس بیس کے اوپر کہتے ہیں جی فلاں پلیئر کھیلنا چاہیے، فلاں نہیں کھیلنا چاہیے، تو نیپرا میں نہ کوئی ایسی کیپیسٹی ہے، نہ ان میں کوئی ایسی صلاحیت ہے۔ یہ تو دیکھیں نا پارکنگ لاٹ ہے ریٹائرڈ بیوروکریٹس کی۔ تو اگر آپ یہی کریں گے تو پھر پاکستان میں بجلی کا بحران کبھی نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ یہ کہ ہم ٹاک شوز کو سب سے زیادہ جو شیئر ہوگا وہ انرجی کے ٹاپک پہ ہوگا۔ صحیح، ارشد عباسی صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمارے شو میں جوائن کیا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ بجلی کے بحران سے وہی جو 1986 کے اخبار سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ اس سال بحران ختم ہو جائے گا، ہر سال یہی ہوتا ہے۔ راجہ پرویز اشرف صاحب کی بات کر لیجئے، ان سے پہلے کی بات کر لیجئے، اب کے خواجہ آصف صاحب کی بات کر لیجئے، ہر بار یہی سنتے ہیں کہ اس سال انشاءاللہ بحران کم ہو جائے گا، لیکن ہوتا ایسا نہیں ہے۔ پریکٹیکلی آن گراؤنڈ سچویشن کچھ اور نظر آتی ہے۔ بریک کی طرف جائیں گے، بریک کے بعد بات کریں گے ایک ایسے ٹاپک کی جو کہ پاکستان کی معیشت کے لیے خطرے کی گھنٹی سے کم نہیں ہے۔ آفٹر بریک۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ ناظرین، ایک ایسا مسئلہ جو کہ پاکستان کے لیے خطرے کی گھنٹی، جس کے حوالے سے میں نے بریک سے پہلے بھی بات کی، بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرض کتنا لے رہے ہیں اور ہمیں اجازت کتنی ہے قرض لینے کی، کیا کوئی سیٹ لمٹ ہے، اور اگر ہے تو قرضے پہ قرضہ لیے جا رہے ہیں، کبھی آئی ایم ایف سے، کبھی ورلڈ بینک سے، کبھی اے ڈی بی سے،
कहीं ना कहीं से कर्जा लेने की बात आती है। चाइना का भी जो सॉफ्ट लोन हम लोगों को एक तरह से देना पड़ेगा वो भी हमारे ऊपर बरकरार है। हर बच्चा जो पैदा होता है उसके ऊपर तकरीबन 1.25 लाख रुपए कर्जा है। ऐसे में पाकिस्तान तरक्की कैसे करेगा आने वाले वक्तों के अंदर, इस हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। डॉक्टर फारूक साहब सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊंगी। डॉक्टर साहब ये डेट की कोई रुकावट नहीं है हमारी हुकूमत में, जितना दिल करता है लिए चले जाते हैं आए रोज। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अब पुराने कर्जे उतारने के लिए हमें नए कर्जाजात लेने पड़ रहे हैं, और जो नए कर्जाजात नए आ रहे हैं वो ज़्यादातर चाइना की तरफ से आ रहे हैं। एक मुशर्रफ के ज़माने का जो $750 मिलियन का कर्ज हमने उतारना था, वो मैच्योर हो रहा था, उसके लिए उसको उतारने के लिए हमने $1 बिलियन का मज़ीद चाइना से कर्ज लिया है ताकि पुराना वाला कर्जा उतार सके। हमारे कानून में, हमारे आइन में एक 2005 में, अब वो मिलिट्री डिक्टेटरशिप का ज़माना था, आप सोचिए उस ज़माने में एक कानून पास किया गया था जिसको कहते हैं फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन एक्ट। यानी कि उसमें आपके ऊपर कर्जों के ऊपर एक लिमिट लगा दी गई कि उससे ऊपर आप नहीं ले सकते। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे अगर पूछ लें। डॉक्टर साहब ये फरमाइए कि 2005 में ये कानून तो पास हो गया था, उसमें 60% लिमिट लगा दी गई थी कि जीडीपी का 60% से ज़्यादा कर्जा जो है वो हम नहीं उठा पाएंगे, नहीं उठाने की इजाज़त होगी कानून के तहत। इस वक्त IMF वाले ये कहते हैं कि 66.6% हमारा कर्जा ऑलरेडी पहुंच चुका है, जिसका मतलब ये होगा कि जो हमने खुद ही कानून बनाया था हम उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। हुकूमत ये कहती है कि अभी हम 60% से नीचे हैं। डॉक्टर साहब बात ये थी कि ये तो खैर बेवकूफ़ी की बात है कि हम 60% से नीचे हैं, ये तो एक मजाक है कौम के साथ। लेकिन जो चीज़ परेशानी की है, जो आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जब ये आपने लॉ बनाया था तो इसकी मुस्तकिल खिलाफ वर्जी हो रही है, तो पार्लियामेंट ने आंखें बंद की हुई हैं। उनको कोई इस बात में से दिलचस्पी नहीं है कि ये पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ जो कुछ हो रहा है। अभी आपने एक बड़ी अहम बात की चीन से कर्जों की। तो अब बात ये थी कि हो ये रहा है कि जो हम अनप्रोडक्टिव कर्जे अब चीन से लेने से लगे हैं, उसका एक और नुकसान हो रहा है कि $62 अरब की सरमायाकारी के लिए जो शराइत बेहतर बनाने की हम मुज़ाकरात करते, उसके बजाय हमारा फोकस शिफ्ट हो गया उनसे कर्जे लेने पर, तो वो भी खुश हैं। तो एक तो ये परेशानी की बात है। दूसरे कि जो मुल्की कर्जे हैं, यानी जो बजट हमारा कौमी बचत स्कीमें हैं, उस पर जो मुनाफा दे रहे हैं, बहबूद पर जो मुनाफा दे रहे हैं, उसके लिए भी नए कर्जे लेके दे रहे हैं। सिर्फ बैरूनी कर्जों का मसला नहीं है, बल्कि कर्जा सूरत यह हाल ये आ गया कि मुल्की कर्जों पर जो सूद है वो भी अब बजट खसारे को बढ़ने का एक जो जरिया बन गया है। हम एक शैतानी चक्कर में फंस गए हैं या कौम को फंसा दिया गया है। तो इससे सलामती को भी खतरा है, पाकिस्तान के मफादात को भी खतरा है। पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट है, शरह नमू, वो भी सुस्त होगी। और मैं समझता हूँ कि जो रिजर्व गिर रहे हैं उसकी तरफ भी हुकूमत की तवज्जो नहीं है। वो सिर्फ जो है ना कर्जे लेके जो है ये नारे लगा रहे हैं कि जी हमारी मईशत बेहतर हो। डॉक्टर साहब पिछले 3 सालों में जो रिकॉर्ड सामने आया है उसमें जो फॉरेन कर्जे हैं, बैरूनी कर्जा जाते हैं, उसमें $25 अरब के नए कर्जे लिए गए हैं। और जैसे आपने कहा कि उससे ज़्यादा तशवीशनाक जगह जो है सेगमेंट, वो है डोमेस्टिक कर्जे। जो मुल्क के अंदर से कर्जे लिए गए हैं वो कोई 3.1 ट्रिलियन रुपीस के लिए गए हैं। तो ये डेट ट्रैप हमें समझा दीजिए, क्या हम उस तरफ बढ़ रहे हैं? डेट ट्रैप होता क्या है? उससे आम पाकिस्तानी की जिंदगी पे क्या फर्क पड़ेगा? डॉक्टर साहब ये जो आपने बात की है ये असल में परेशान कुन बात है। और कर्जों का हजम में जो इजाफा आपने बताया वो भी सही है, लेकिन इसको अगर हम इस पस मंजर में देखें कि हमें $1.5 अरब या तकरीबन 156 अरब रुपए तो सऊदी अरब से मिला। इसी दौरान में हमने कुछ ऐसे शेयर्स भी बेचे हैं मुल्कियों को, गैर मुल्कियों को, जिसमें हमें एक अच्छा खासा डिविडेंड हमें मिला करता था, जो उससे बहुत ज्यादा है जो हम सूद अदा करते हैं, हम उससे भी महरूम हो गए। वो शेयर्स बेच के पैसे तो हम खा गए, मगर वो डिविडेंड जो है बाहर जाता रहेगा डॉलर की शक्ल में। तो एक मुस्तकिल नुकसान हमने इसको पहुंचा दिया। अब देखिए बात ये थी कि अब हम शैतानी चक्कर में डेट ट्रैप का आपने जो जिक्र किया है उसमें यकीनन हम फंसे हैं, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि फंसा दिया गया है। और इंपीरियलिस्टिक पावर्स भी खुश हैं कि हम एक जोहरी ताकत को इस शैतानी चक्कर में हम फंसा गए हैं। आम आदमी के ऊपर क्या असर होगा डॉक्टर साहब, ये फरमाइए, मुझे क्या नुकसान पहुंचता है अगर मुल्क डेट ट्रैप में चला जाता है? देखिए बेसिकली बात यह है कि अगर 3,600 अरब रुपया FBR ने टैक्स कलेक्ट किया, तो जो गैर पैदावारी या अनप्रोडक्टिव कर्जे हुकूमत ने लिए हैं बजट खसारे के लिए या दूसरी चीजों के लिए,
اس پہ اگر 1400 ارب روپے کا سود صرف ادا کر دیا، اصل رقم الگ ہے، تو جو رقم عوام نے ٹیکس کی مد میں ادا کی تھی اس سے ان کو تعلیم، صحت، صاف پانی کی فراہمی اور جو بنیادی سہولیات ہیں، ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے، وہ سب چیزوں کے لیے رقوم کم بچتی ہیں، اور ہم جو بھی یہ چیزیں تھوڑی بہت عوام تک پہنچاتے ہیں اس کے لیے نیا قرضہ لیتے ہیں، اس کی وجہ سے پھر ایک سود بڑھ جاتا ہے. یعنی بجٹ خسارے کو ہم لیتے ہیں جو ہے وہ پورا کرنے کے لیے قرضے، اور پھر اس کے قرضوں کے سود سے پھر بجٹ خسارہ پیدا ہو جاتا ہے. تو عام آدمی کا تو ایک بڑا مسئلہ یہ ہے، مجھے یاد ہے آپ نے ایک دفعہ پہلے یہ بھی کہا تھا کہ جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے کا ایک بہانہ لوگوں کے پاس یہ بھی ہے کہ جو کچھ ہم دیتے ہیں وہ تو کرپشن، شاہ خرچیوں اور ان قرضوں کی ادائیگی پر صرف ہو جاتا ہے جو قرضے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال ہی نہیں ہوئے. تو یہ ایک بہت بڑا ڈیٹرنٹ ہے، اس کی طرف بھی میرے خیال سے توجہ کی ضرورت ہے. اچھا، آپ کا کہنا یہ ہے کہ جب ہم قرضے کے اوپر قرضہ لیتے ہیں تو بجٹ کے اندر صحت اور تعلیم کے لیے جو اخراجات ہیں ان میں کمی آ جاتی ہے، اور یہ اگر اسی سمت میں بڑھتے رہے تو مزید اتنی کمی آ جائے گی کہ پھر ایک سٹیج آ جائے گی جس پہ حکومت کے پاس صحت اور تعلیم کے اوپر خرچ کرنے کے لیے کوئی پیسہ نہیں بچے گا. میرے خیال سے آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا ہے ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن اگر اسی بات کو میں کوانٹیفائی کر دوں تو اگر ہم پچھلے اکنامک سروے 2013 کی اور 2009 کی نکال کے دیکھیں تو اس میں تو یہ کہا گیا تھا کہ تعلیم کی مد میں 7% جی ڈی پی کا خرچ کیا جائے گا، 7%. تو 7% کے حساب سے اگر 2015 سے اگر وہ ان 3 سال میں دیکھا جائے تو تعلیم کی مد میں چاروں صوبوں نے وداؤٹ ایکسیپشن 4000 ارب روپیہ تو تعلیم کی مد میں ہم نے کم مختص کر دیے، 4000 بلین. دوسری چیز یہ تھی کہ آپ نے صحت کا اشارہ کیا، تو صحت میں تو ابھی یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان جس پوزیشن پر پہنچ گیا ہے تو یو این ڈی پی کی تو سفارش ہے کہ ہم 5% اب صحت پہ ہمیں خرچ کرنا ہوگا. ہم خرچ کر رہے ہیں 0.9% چاروں صوبے. تو ایکچولی اب نیگلیجبل اماؤنٹ، اور جہاں تک میرے پاس فیگرز ہیں جنوبی ایشیا میں جی ڈی پی کے تناسب سے ہم سب سے کم، اوسط سے کم خرچ کر رہے ہیں تعلیم اور صحت پر، اور افریقہ کے غریب ملک سے آلریڈی کم کر رہے ہیں. تو ہم جو کچھ خرچ کر رہے ہیں وہ ایکچولی ان شعبوں میں وہ بھی قرضے لے کے کر رہے ہیں، بجٹ خسارہ لے کے کر رہے ہیں، بیرونی قرضے لے کے کر رہے ہیں. تو یہ تو پہلے ہی ایک تکلیف کی صورتحال ہے، اور ہمارا ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس بھی ہم جنوبی ایشیا میں نیچے چلے گئے ہیں. تو اب یعنی صرف ہم گروتھ ریٹ کی بات کر رہے ہیں، معاشی ترقی کی بات تو ہم کر ہی نہیں رہے ہیں ابھی. تو معاشی ترقی تو ہو ہی نہیں رہی ہے، گروتھ ریٹ ہے ہمارا شرح نمو، لیکن وہ بھی عوام پر بوجھ ڈال کے حاصل کیا جا رہا ہے. تو یہ تو پوری پالیسی نیگیٹو ہے، اور میں سمجھتا ہوں گا کہ قومی سلامتی کے بھی خلاف ہے. ٹھیک، ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمارے شو میں جوائن کیا. ڈاکٹر صاحب کوئکلی بریک پہ جانے سے پہلے، وہ 60% کی لمٹ ہے، 66.6 پہ ہم چلے گئے ہیں، حکومت کہتی ہے ہم 59.1% پر ابھی موجود ہیں. تو یہ کیا ضروری ہے 0.9% ہی گیپ رکھا جائے؟ تو تھوڑا زیادہ گیپ رکھ لیں، 60% تو تقریباً ہو گیا. پھر دیکھیے ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا کہ یہ پارلیمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ قانون کی پاسداری کروائیں حکومت سے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہر 2 یا 3 سال کے بعد امریکہ کا پورا ریاستی کاروبار رک جاتا ہے، کیونکہ کانگریس نے جس ڈیٹ کی اجازت دی ہے اس سے تجاوز کرنے کی جب ضرورت پڑ جاتی ہے تو کاروبار رک جاتا ہے. حکومت کو یہ آزادی نہیں ہوتی، امریکن حکومت کو، امریکن صدر کو یہ آزادی نہیں ہوتی کہ وہ جا کے مزید قرضہ جات لے لے جب تک کانگریس اس کو اپروو نہیں کرتی. ہمارے ہاں قانون بھی موجود ہے، آئین بھی موجود ہے، وہ 60% کی لمٹ بھی آپ کو بتا رہا ہے، اور آپ مسلسل اس سے تجاوز کرتے چاہتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا. نہ پارلیمنٹ کچھ کرتی ہے، نہ ریاست کا کوئی اور ادارہ کچھ قدم اٹھاتا ہے. تو یہ سمت جو ہے یہ صحیح نہیں ہے. ایک سٹیج پہ ہم پہنچ جائیں گے، اور زیادہ دیر نہیں ہے وہ سٹیج جبکہ حکومت کے پاس 20 کروڑ پاکستانیوں کی صحت کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے کوئی پیسہ نہیں بچے گا. ڈیفینیٹلی. ڈاکٹر صاحب بریک کی طرف جانا ہے. جب آپ سارا پیسہ سود پہ لگا دیں گے، جس طرح ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب نے بھی بتایا، پیسہ نہیں بچے گا صحت کے لیے، تو پھر پاکستانی کیا سوال کریں گے؟ ابھی پارلیمنٹیرین جو اپوزیشن پارلیمنٹیرینز ہیں انہوں نے بھی اس کے اوپر کوئی سوال نہیں اٹھایا. حیرت کی بات اس چیز پر بھی ہے. بریک کی طرف جائیں گے، بریک کے بعد ایک ایسے شعبے کی بات کریں گے جس میں آلریڈی یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان بہت پیچھے جا رہا ہے، یعنی آئی ٹی کا شعبہ، ٹیکنالوجی کا شعبہ. دنیا چینج ہونے والی ہے، کیا ہم چینج ہونے کو تیار ہیں یا نہیں؟ بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین، ٹیکنالوجی کے حوالے سے ذرا کچھ بات کرتے ہیں. دنیا آگے بڑھ رہی ہے، آئی ٹی کے شعبے کے اندر
بہت انویسٹمنٹ کر رہی ہے. ہم اپنے ریجن کے ممالک کے اندر سے دیکھ لیں تو ہمارے ہمسایہ بڑا اس حوالے سے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, لیکن پاکستان ایشیا کے 8 ممالک سے بھی پیچھے ہے. ان 8 ممالک سے جو کہ کہنے کو پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے یا ایک نیوکلیئر اسٹیٹ نہیں ہے, ان سے بھی ہم پیچھے جا رہے ہیں. فلپین سے پیچھے جا رہے ہیں, بہت سارے اور ممالک سے پیچھے جا رہے ہیں. انویسٹمنٹ اتنی نہیں کر رہی حکومت. اور کہا یہ جا رہا ہے ڈاکٹر صاحب کہ آنے والے وقتوں کے اندر ود ان 3 ایئرز بہت ڈراسٹک چینجز آنے والی. دیکھیے انیکا, مستقبل قریب امیڈیٹ فیوچر, مطلب زیادہ دور نہیں ہے, آپ نے کہا 2 3 4 سال آگے, اس میں جو بنیادی ساخت ہے معیشت کی وہ بدلنے والی ہے اور اتنی تیزی سے بدلنے والی ہے, اور پاکستان شاید اس کی تیاری نہیں کر رہا. دنیا بھر میں اس کی تیاری شروع ہو چکی ہوئی ہے. ایک بڑی پرانی کمپنی ہے جس کو ڈیملر بینز کہا جاتا تھا, وہ مرسیڈیز کاریں بناتی ہے. ہم اس کی بڑی تعریف بھی سنتے ہیں کہ کاروں میں نام ہو تو مرسیڈیز بینز کا نام ہے. وہ ٹرک بھی بناتی ہے, وہ وینز بھی بناتی ہے. ابھی ان کی بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ایک میٹنگ ہو رہی تھی, اور اس میٹنگ کا اگر میں حال آپ کو بتاؤں تو وہ آپ کو ایک انڈیکیشن دیتا ہے کہ کس طرح معیشت بدلنے والی ہے, کس طرح ٹیکنالوجی معیشت کو بدلنے والی ہے. اب یہ بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں, بہت بڑی دنیا کی کمپنی ہے, وہ یہ ڈسکس کر رہے ہیں اور وہ کہتے یہ ہیں کہ 3 تو کانسٹنٹس ہیں, 3 جو ہیں ہماری زندگی کے وہ کانسٹنٹس ہیں. ان میں سے ایک تو موت کانسٹنٹ ہے, وہ آنی ہے, اور ٹیکسز آپ کو پے کرنے ہی کرنے ہیں, وہ کانسٹنٹ ہے, اور تبدیلی چینج جو ہے وہ بھی کانسٹنٹ ہے, وہ بھی آئے گی. ڈیملر بینز والوں کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے جو حریف ہیں, جو ہمارے کمپیٹیٹرز ہیں, وہ دوسری کاروں کی کمپنیاں نہیں ہیں. مطلب میں یوزلی سوچوں گا کہ اگر مرسیڈیز ہے تو وہ سوچے گی کہ ٹویوٹا کیا کام کر رہی ہے یا مازدا کیا کام کر رہی ہے, اور وہ ہمارے حریف ہیں. تو پھر ڈاکٹر صاحب کون ہے حریف؟ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے حریف جو ہیں فیوچر کے, وہ گوگل ہے, وہ ایمیزون ہے, یا وہ ایپل ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے حریف جو ہیں وہ ٹیکنالوجی کمپنیز ہوں گی جو ٹیکنالوجی سامنے لائیں گی. ان کا کہنا یہ ہے کہ اگلے 5 سے 10 سال میں سافٹ ویئر کے اندر اتنی بڑی تبدیلیاں آ جائیں گی کہ جو روایتی صنعتیں ہیں, جو کنونشنل انڈسٹریز ہیں, وہ تقریباً ختم ہو جائیں گی, اور ان میں بہت زیادہ تبدیلی لانی پڑے گی. اگر تبدیلی نہیں لائیں گے تو پھر پیچھے رہ جائیں گے. ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ دیکھیے اوبر کا اگر آپ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں, اور اب اوبر ایسی کمپنی ہے جو صرف ٹیکنالوجی بیسڈ ہے. ایک ایپلیکیشن ہے, ایک ایپ اوبر نے بنائی, اور دنیا بھر میں وہ لارجسٹ ٹیکسی کمپنی بن گئی, حالانکہ اس کی اپنی ایک بھی ٹیکسی نہیں ہے. اسی طرح آپ نے ایئر بی این بی کا نام سنا ہوگا, جو دنیا کا لارجسٹ ہوٹل کمپنی بن گئی ہے, اس کا اپنا ایک بھی ہوٹل نہیں ہے, اپنا ایک بھی کمرہ نہیں ہے. آپ کمپیوٹر پہ جائیں, ایئر بی این بی سے اپنا کمرہ بک کروا لیں. نئی ایجادوں میں سے آئی بی ایم ایک واٹسن کمپیوٹر کے نام سے اس نے کمپیوٹر بنایا, اور اس میں پچھلے 50 سے 100 سال کا جو قانونی ڈیٹا ہے, جو کیسز چلتے ہیں عدالتوں میں, وہ سٹور کر دیا ہے. اب آپ اگر مشورہ لینا چاہیں, کوئی قانونی رائے لینا چاہیں, کوئی قانونی مشورہ لینا چاہیں, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کمپیوٹر آپ کو 90% ایکیوریسی سے آپ کو مشورہ دے گا, آپ کا جو پرابلم ہوگا وہ یہ حل کرے گا, پرسکرائب. اب وکلاء کی ضرورت نہیں رہے گی. وکلاء 50 سے 70% ایکیوریسی پہ کام کریں گے, یہ 90% پہ ایکیوریسی پہ کام کر رہا ہے. اسی طرح اگر آپ کو کوئی میڈیکل ایشو آ جاتا ہے, کوئی بیماری آ جاتی ہے, تو اگر آپ آئی بی ایم واٹسن سے پوچھیں کہ مجھے یہ علامات ہیں, بیماری کیا ہے, اس کی تشخیص کیا کرنی, تو یہ واٹسن کا کمپیوٹر جو ہے یہ زیادہ عام ڈاکٹر سے زیادہ ایکیوریسی سے یہ کام کرے. اب آپ کے ہاں, ہمارے ہاں میڈیکل کالجز بنے ہیں, ڈاکٹرز بنا رہے ہیں, ان کا فیوچر کیا ہوگا؟ ان کو نوکریاں اس پروفیشن میں تو شاید نہیں مل پائیں گی, ان کو کسی اور پروفیشن کے لیے تیاری کرنی ہوگی. اسی طرح وکلاء کا یہ حال ہوگا. اس طرح تو چلیے باقی دنیا شاید اس چیز کی تیاری کر رہی ہے, اسی لیے وہ اس طرح کے کمپیوٹرز بنا رہی ہیں, لیکن پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو ہمارے یہاں تو ابھی بھی وکلاء کی تعداد, بڑی تعداد جو ہے کالجز سے باہر آ رہی ہے, میڈیکل کالجز سے ڈاکٹرز کی آ رہی ہے. اسی طریقے سے آئی ٹی کے شعبے میں ہماری اتنی انویسٹمنٹ نہیں ہے گورنمنٹ کی. ہم سائبر کرائم بل تو بنا لیتے ہیں آئی ٹی منسٹری, لیکن باقی انویسٹمنٹ نہیں کرتی. تو ہم کیا تیار ہیں اس چینج کے لیے؟ ہم تیار نہیں ہیں, یہی معاملہ ہے, ہمیں تیاری کرنی ہوگی. اب وہیں پہ یہ بات ہو رہی تھی بیک ٹو مرسیڈیز بینز کے بورڈ میں, وہ کہہ رہے ہیں کہ 2018, اب 2018 کتنا دور ہے, ہم تو الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں 2018 میں. یہ کہہ رہے ہیں کہ سیلف ڈریون کارز, جو خود ہی اپنے آپ کو چلائیں گی, جس میں ڈرائیور نہیں بیٹھا ہوگا, وہ بڑی کامن ہونے لگیں گی. صحیح, ابھی بھی چل رہی ہیں ٹیسلا, ابھی بھی چلنا, ایکسپیریمنٹل کے بیسس کے اوپر وہ چلنا شروع ہو گئی ہیں. پھر جب آپ
बटन दबाएंगे ऊबर का और ऊबर टैक्सी आपके पास पहुंच जाएगी, उसमें ड्राइवर भी नहीं बैठा होगा, तो एक्सीडेंट्स का वो कहते हैं कि वो 90% एक्सीडेंट फ्री हैं, तो फिर इंश्योरेंस कंपनीज का क्या बनेगा? ठीक है, आपने बटन दबाया, करीम आ गई, तो फिर आपको फ्यूचर में कार की मलकियत की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल, क्योंकि आपके पास टैक्सी फौरन पहुंच जाएगी। जब कार की मलकियत की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ड्राइवर्स लाइसेंस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर डॉक्टर साहब यहाँ तो हमारा बहुत बड़ी तादाद में ह्यूमन रिसोर्स ऐसा होगा जो बिल्कुल ही फारिग हो जाएगा, उसका क्या करेंगे? अगर उसकी ट्रेनिंग ना की गई, और ये देर की बात नहीं है कि अगले 10-20 साल में ये होने वाला है, ये मुस्तकबिल करीब में होने वाला है ये काम। उनकी ट्रेनिंग टेक के एरिया में करना जरूरी होगी, जहां पे जॉब्स अवेलेबल होंगे, जहां से जॉब्स खत्म। अच्छा, अगर आपकी गाड़ी की मलकियत खत्म हो जाए तो फिर आपको पार्किंग लॉट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, तो रवायती इंडस्ट्री, रवायती चीजें, वो सब चीजें खत्म होती चली जा रही। अच्छा, बिजली, अभी हम पहले सेगमेंट में बिजली की बात कर रहे थे, जो सोलर पैनल, उनकी कीमत इतनी तेजी से गिरती चली जा रही है और वो इतने एफिशिएंट होते जा रहे हैं कि उनसे बिजली बनाना जो है वो बड़ा सस्ता हो जाएगा फ्यूचर में, नॉट टू डिस्टेंट फ्यूचर बट इमीडिएट फ्यूचर। अच्छा, एग्रीकल्चर रोबोट्स, अनीका, I was really surprised. एग्रीकल्चर रोबोट्स के ऊपर इतनी रिसर्च हो रही है, अब 70% पाकिस्तान की आबादी खेतों में, फील्ड्स में घूमती रहती है, खेती बाड़ी करती है। यहाँ पे कह रहे हैं कि 10,000 रुपए का, $100 का आपको एक एग्रीकल्चर रोबोट मिल जाएगा, आप उसको फील्ड में भेज देंगे, खेतों में भेज देंगे। तो ये इतनी बड़ी आबादी जो भी ये काम कर रही है, इसका क्या बनेगा? अच्छा डॉक्टर साहब, इसके लिए तैयारी के लिए पाकिस्तान को बड़ा अरसा चाहिए होगा, यानी एक शख्स को तालीम दिलाना, जाहिर है फार्मर्स हैं, उनकी तालीम नहीं है, क्या उन्हें किसी और शोबे के अंदर स्किल्स देना होंगे? क्योंकि आईटी के शोबे के अंदर आने के लिए किसी ना किसी तरीके से उन्हें कुछ ना कुछ एजुकेशन तो हासिल करनी पड़ेगी। एजुकेशन का हमारे ऑलरेडी हाल ये है। एहसन इकबाल साहब ने विजन 2025 दिया था, क्या उसके अंदर आपको कोई ऐसी क्लॉज नजर आती है जो आईटी के हवाले से इस तरह से हो के पाकिस्तान को आगे लेकर जा सके? बड़ा उम्दा सवाल है। तालीम को भी टेक्नोलॉजी ने बदल देना है। वो कह रहे हैं कि अगले कुछ सालों में जो स्मार्टफोन है उनकी कीमत इतनी ज़्यादा गिर जाएगी। अफ्रीका के कुछ ममालिक ने ऑलरेडी $10 का, यानी कि 1,000 रुपए का स्मार्टफोन जारी करना शुरू कर दिया है। अब स्मार्टफोन के तहत उसको इस्तेमाल करते हुए आप मुख्तलिफ कोर्सेज भी ले सकेंगे यूनिवर्सिटी के, स्कूल्स के। तो तालीम का जो फ्यूचर का ढांचा है वो भी मुकम्मल तौर पर बदल जाएगा। फिर आपको स्कूल में, कॉलेजेस में शायद नहीं जाना पड़ेगा, कुछ कोर्सेज के लिए जाना पड़ेगा, लेकिन बहुत सारे कोर्सेज ऐसे होंगे जो कि आप अपने स्मार्टफोन के थ्रू डाउनलोड करके और वहां पे अपनी तालीम हासिल कर लेंगे। डॉक्टर साहब, कुछ आईवी लीग की यूनिवर्सिटीज ने अपना ऑनलाइन पोर्टल स्टार्ट कर दिया और मुफ्त तालीम भी दे रहे हैं। बिल्कुल, हार्वर्ड भी दे रही है, स्टैनफोर्ड दे रही है। अच्छा, सेहत के हवाले से जब सबके पास ये स्मार्टफोन आ जाएगा तो कहते हैं स्मार्टफोन से आप अपनी आई रेटिना स्कैन, अपनी आंख का स्कैन करके अपना ब्लड प्रेशर लेके वो एक कंप्यूटर को भेज देंगे, और वो ऑलरेडी कंप्यूटर इस काबिल हो चुका है कि तकरीबन 54 बीमारियों का इलाज वो आपके ये रेटिना स्कैन से, आपके ब्लड प्रेशर से वो निकाल पाएगा। सही, ठीक है। तो डॉक्टर साहब, फिर अल्टीमेटली ये हो गया कि पाकिस्तान की जितनी भी पॉलिसीज हैं उनको हमें पूरा रद्दी की टोकरी में डाल के नए सिरे से पॉलिसी मेकिंग की जरूरत पड़ गई। फिर तो बात ये हो गई, हम क्या कर रहे हैं? कोयले के प्लांट लगा रहे हैं। आपने देखा अभी साहिवाल में, इस वक्त जहां हम बैठे हैं यहाँ से 200 मील दूर एक इतना बड़ा साहिवाल में कोयले का पावर प्लांट लगाया है। $1.5 अरब का लोन लिया गया है चाइना से, और हम कोयले से बिजली बनाएंगे, जबकि दुनिया भर जो है वो सूरज से बिजली बना रही है। क्लीन बिजली है, आधी कीमत में बिजली है। हम LNG की पाइपलाइंस बना रहे हैं। अच्छा, सूरज के खत्म होने का डर भी नहीं है ना? सूरज हवा तो आनी है, तो सूरज उस वक्त तक खत्म नहीं होता हमारी जिंदगी तक। तो सूरज से बिजली बना, हम लोग LNG की पाइपलाइंस बना रहे हैं, हम लोग तेल की पाइपलाइंस बना, इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर्स के कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, लॉ कॉलेजेस हैं, ये सब चीजें तब्दील होने वाली हैं और इनमें वक्त ज्यादा नहीं बचा। ठीक है डॉक्टर फारूक सलीम साहब, बहुत शुक्रिया। अगर इतनी तेजी से दुनिया तब्दील हो रही है, आईटी के शोबे के अंदर हमारी एक जगह पर इन्वेस्टमेंट देखे हैरानी ये होती है कि मैं, आप, हमारी हुकूमत, क्या हम सारे तैयार हैं इन चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए? हमारे यहाँ तो ये हाल है कि बहुत सारे इदारे अभी आईटी की तरफ आए ही नहीं है। इवन मरदमशुमारी में देख लीजिए तो डाटा एंट्री हाथ से हो रही थी, वहीं उनको टैबलेट पकड़ाते, सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करते, वहीं डाटा एंट्री होती। ये डाटा एंट्री का जो एक्स्ट्रा टाइम मांगा गया, ये भी ना जरूरत पड़ती। हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी का ये हाल है और दुनिया कहाँ की कहाँ जा रही है। यानी तमाम रवायती चीजें खत्म हो जाएंगी, रद्द हो जाएंगी और नई चीजें आना शुरू हो जाएंगी। तो हमें तैयारी की जरूरत है, वक्त कम है। हमारे आज के शो से इतना ही। इकोनॉमी राउंडअप से इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फेसबुक, ट्विटर दोनों पर फीडबैक दे सकते हैं। हैव अ नाइस वीकेंड, हैव अ नाइस ईद। अल्लाह हाफ़िज़।